में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है, तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज बजट स्पेशल हम प्रोग्राम लेके आ रहे हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब से आपके लिए और अपने पुराने फॉर्मेट के ऊपर। हमारे साथ मेहमान भी होंगे, लेकिन सबसे पहले आज इकनॉमिक सर्वे जो पेश किया गया है और पाकिस्तान की मईशत का आज भांडा फूटा है, उसके कुछ आदाद व शुमार आपके सामने हम ज़रूर रखना चाहेंगे। पाकिस्तान की कमज़ोर मईशत और बुरे हालात जो हैं इस वक्त खसारा ही खसारा नज़र आ रहा है और कोई अच्छे की उम्मीद फ़िलहाल नहीं है, मगर नाउमीद भी नहीं होना। आज का इकनॉमिक सर्वे ये कहता है कि मौशी तरक्की की शरह जो है, शरह नमू, वो 3.7% रही, जबकि हदफ था इसका 4.2%। यानी इसमें भी हदफ जो मौशी तरक्की का था वो पूरा नहीं हो सका। ज़राई शोबे की तरक्की 3.1% रही, जबकि हदफ था 3.4%। सनती शोबे यानी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो हमारी तरक्की की शरह 1.8% रही है, हदफ था 2%, थोड़ा सा कम है। सरमायाकारी कौमी आमदनी का 13% से कम होकर 8.4% रह गया। खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई, 11% तकरीबन उनमें बढ़ावा आया। अफरात ज़र की शरह 10.8%, जबकि इसका जो इसका हदफ जो था वो सिंगल डिजिट में इसको लेके आना था, ये अभी तक 10.8% है। मुल्की कर्जा जो सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़ेर बहस है वो ये है कि 12,000 अरब रुपए तक ये कर्जा पहुंच चुका है, जो कि डोमेस्टिक है, पाकिस्तान के बैंकों से इंटरनली लिया गया है। एक साल में 1,315 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। पिछले साल जुलाई में, इस साल मार्च तक, जुलाई से मार्च तक 1,743 अरब रुपए के टैक्स वसूल किए गए। मुल्क में 4 से 5,000 अरब रुपए टैक्स वसूली हो सकती है, यानी पोटेंशियल पाकिस्तान के अंदर 4 से 5,000 अरब रुपए की है, मगर जो हमने इकट्ठा किया है वो 1,747 है। यानी कि टैक्स जो हदफ रखा गया था वो तो पूरा किया गया, लेकिन जो हो सकता था वो भी नहीं किया गया, उसमें हुकूमत को नाकामी हुई। ज़राअत टैक्स पिछले साल भी नहीं लगा, कल बजट है उसमें भी शायद ना लगे। इसी तरह से मुख्तलिफ जो वेल्थ टैक्स है या प्रॉपर्टी टैक्स है या जिसके ऊपर हम बार बार बात करते रहे, यानी अमीरों से टैक्स लेने की बात, वो शायद कल के बजट में भी ना हो। कैसा होगा ये आम आने वाला कल का बजट आम आदमी के वास्ते? क्या सोचता है एक आम आदमी, क्या तवक्कुआत रखे, जबकि सर पे ताज सोने का, बेड़ियां हैं पाँव में। हमारी बेवकार आज़ादी हो गई है इस माशी हालत की वजह से। ये किस तरह से इसको सारे को हम कू करेंगे, किस तरह से हम चीज़ों को बनाएंगे, किस तरह से पाकिस्तान के लिए मईशत को और आम आदमी के लिए रिलीफ कैसे मिलेगा, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में शरीक है जनाब मुशाहिदुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेक्रेटरी इत्तलात हैं। उनके साथ है जनाब हुमायूं अख्तर खान साहब, साबिक वजीर तिजारत भी रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म हम ख्याल के अंदर हैं। उनके साथ हैं इम्तियाज़ सफदर बड़ायत साहब, वफाकी वजीर भी हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, पंजाब पीपल्स पार्टी के सरबराह, और हमें रशीद गोदिल साहब, पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की के अहम और सीनियर रहनुमा, वो भी हमारे साथ कराची से शरीक गुफ्तगू रहेंगे। सबसे पहले मैं हुमायूं अख्तर खान साहब, ये जो आज इकनॉमिक सर्वे आया 2011-12 का, एक आम आदमी क्या तासुर ले, कैसी कारकर्दगी रही पिछले साल हुकूमत की, और अब क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? तासुर ये ले कि जो पिछले 4 साल हुकूमत की पॉलिसीज़ रही हैं उससे महंगाई बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है, बिजली बंद हो गई है, मुल्क में कर्ज़े दुगने हो गए हैं, महंगाई आगे भी, ये सारी चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और किसी किस्म की कोई ऐसे फैसला नहीं किया गया जिससे जो लोग अभी तक टैक्स अदा नहीं करते उनको वो अदा कर सकें। और ये आपने ग्रोथ देख ली है, एग्रीकल्चर ना ज़रूरी शोबा ग्रो किया है, ना इंडस्ट्रियल शोबा ग्रो किया है,
نہ سروسز شعبہ گرو کیا ہے. تو وہی ہائی فسکل، میں ٹیکنیکل ٹرم استعمال کرتا ہوں، فسکل ڈیفیسٹس بہت ہائی ہیں، مہنگائی ابھی بھی بہت زیادہ ہے، گروتھ بہت کم ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے. یہی چیز ہے، اور آپ کل یہی دیکھیں گے. یہ آخری بجٹ ہوگا، اس میں پیسے لگائے جائیں گے ڈیولپمنٹ اسکیموں کے لیے. یہ انتخابی سال ہے، یہ انتخابی سال ہے. لیکن میں ایک بنیادی چیز بتا رہا ہوں، اس ملک میں اب قرضے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، اور بیرونی قرضے بھی، کہ آپ نوٹ تو چھاپ رہے ہیں. دیکھیے نوٹ آپ نے کہا تھا کہ آپ اسٹیٹ بینک سے ایک پیسہ بھی نہیں لیں گے. آپ نے 450 بلین روپیہ ابھی تک اسٹیٹ بینک سے لے لیا. آپ نے کہا تھا کہ آپ کمرشل بینک سے 300 بلین روپیہ لیں گے، آپ نے 600 بلین روپیہ لے لیا. یہ ساری 1000 سے زیادہ بلین روپیہ، اس کا مطلب ہے نوٹ چھپا ہے. اب آپ نوٹ تو چھاپ لیں گے، چلیں اس سے 2 سال بعد بہت زیادہ مہنگائی ہو جائے گی. لیکن آپ جب ڈالر دینے کا وقت آئے گا، جو کہ میری نظر میں اب آپ کے قرضے واپس ہونے ہیں، IMF کا قرضہ واپس ہونا ہے، اور آپ کو $10 بلین سالانہ اگلے 2 سال چاہیے. جب ڈالر واپس دینے کا وقت آئے گا، وہ ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ وہ چھاپے گا کون؟ وہ تو آپ پاس ہیں کوئی نہیں. آپ نے آلریڈی دیکھا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے ریزروز کم ہونے شروع ہو گئے ہیں. آپ آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ کس تیزی سے جو آپ کا روپیہ ہے وہ ایک بار پھر گرنا شروع ہو گیا، ڈالر بڑھ گیا. اب یہ جب ڈالر دینے کا ٹائم آئے گا، آپ کو یاد ہے کہ 2008 نومبر میں بھی کرائسس تب آیا تھا جب ہمارے پاس ڈالر ختم ہونے شروع ہوئے، اور پھر ہم IMF کے پاس بھاگ کے چلے جاتے ہیں. اور میری اطلاع یہ ہے کہ ایک بجٹ تو کل پیش کیا جائے گا، ایک بجٹ بند کمروں میں تیار ہو رہا ہے IMF کو پیش کرنے کے لیے، جس پہ آپ نے انہی کا قرضہ واپس کرنے کے لیے نئے قرضے لینے برے ہو رہے ہیں. میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں، میں یہاں ایپکا کے بھی ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، سیکرٹری جنرل بیٹھے ہوئے ہیں، اور RDA کے بھی ہیں، CDA کے بھی یونین کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. ان سب سے بات کریں گے. سب سے پہلے ایپکا والے، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے، توقعات کیا ہیں آپ کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں سما ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم مسئلے پہ یہ پروگرام کیا. میرا اس بجٹ کے بارے میں یہ خیال ہے کہ اس سے پہلے بھی ہمارے مختلف حکومتی عہدیداروں سے، حکومت سے مذاکرات ہوتے رہے ہیں. اس مہینے کی 16 تاریخ کو ہم نے وزیر خزانہ صاحب سے اور ان کی ٹیم سے مذاکرات کیے ہیں. کس معاملے کے اوپر؟ تنخواہیں بڑھانے کے حوالے سے، مہنگائی کم کرنے کے حوالے سے؟ جی میڈم، تنخواہوں کے حوالے سے. اور میں اس سے پہلے پے اینڈ پینشن کمیشن بنا تھا، ان کے ساتھ بھی ہمارے مذاکرات ہوئے تھے. لیکن جب بھی ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ملک کی معیشت بہت کمزور ہے. جب تنخواہوں کا معاملہ آتا ہے تو ملک کی معیشت بہت کمزور ہے. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے. لیکن پورے ملک میں کسی دفتر میں کسی جگہ بھی ہم جائیں تو ہمیں یہ نہیں نظر آتا کہ یہ ملک غریب ہے یا کمزور ہے. اچھا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سرکاری اخراجات میں کمی ہوئی ہے. یہاں مائک لے گا مشاہد اللہ خان صاحب. آج حفیظ شیخ صاحب نے کہا کہ جو سرکاری اخراجات ہیں اس میں کمی واقع ہوئی ہے، اس میں کمی ہوئی ہے، لیکن خسارہ وہیں کا وہیں ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے تھوڑی سی سنی تھی ان کی تقریر، میرے برداشت سے باہر تھی. پھر آپ انٹرسٹڈ نہیں تھے اس میں؟ نہیں، انٹرسٹڈ تو میں تھا، لیکن اب وہ اگر آپ بھی سنتی تو وہ برداشت. انہوں نے جو اقوال زرعی بیان کیے، 2.4 GDP ہے اس وقت، وہ 3.7 یا کوئی اس طرح سے بتا رہے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے عجیب عجیب باتیں کی کہ ہر طرف یعنی کہ ہرا ہی ہرا ہے، ترقی ہو رہی ہے، اور پھر ساتھ میں تھوڑا سا ان کا کئی گڑبڑ بھی ہے. تو وہ گلوبل حالات ایسے ہیں کہ وہ تو ساری دنیا میں ہی ہیں. اب یہ اتنا بڑا سفید جھوٹ ہے. انتخابی سال ہے تو انتخابی بجٹ، آنے والا بجٹ تو اچھا ہوگا نا، ووٹ تو لینے. بجٹ جو ہے اس کا انتخابات سے یہی تو مسئلہ ہے کہ اس حکومت نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے، اپنے سیاسی فائدے کے لیے کبھی صوبوں کی بات کر کے اس ملک میں بے چینی پیدا کی. کبھی بجٹ ہوتا ہے عوام کے لیے، بجٹ انتخابات کے لیے نہیں ہوتا. انتخابات علیحدہ چیز ہے، بجٹ علیحدہ چیز ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 4 بجٹ، مطلب فخر اس بات پہ ہے کہ ہم 5واں بجٹ پیش کریں گے. حالانکہ فخر اس بات پہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے ماضی کے جو 4 بجٹ پیش کیے، کسی بجٹ میں انہوں نے اسٹیل مل کا دھماکہ کر دیا،
کسی میں غربت اور مہنگائی کا دھماکہ سب سے کر زیادہ دیا. 5ویں سال میں 5واں بجٹ پرائم منسٹر پیش کریں گے, یہ کریڈٹ تو ان کے پاس ہے. میں یہی بتا رہا ہوں. حکمرانی بے شک بدترین ہو, کچھ بھی ہو, لیکن 5واں بجٹ تو ہے نا. میں یہی تو بتا رہا ہوں, یہ ان کا تو بڑے بڑے زبردست کریڈٹ ہے. مطلب ان کا یہ بھی کریڈٹ ہے کہ انہوں نے دنیا میں جا کے یہ کہا کہ اس ملک کی 35% آبادی اگر جانا چاہتی ہے تو کس نے روکا ہے انہیں. اس سے بڑی بدنامی رکھتی ہے. کریڈٹ بہت سارے. میرا آخری جملہ سن لیں. دیکھیں انہوں نے یہ ایک دھماکے کی صورت میں ہوگا کل. آج جو انہوں نے جو سروے پیش کیا ہے نا, اس کو اگر آپ غور سے سنیں, میں جو کہہ رہا تھا انہوں نے اس ملک کا یہ دھماکہ کر چکے ہیں. سٹیل مل کا دھماکہ, ریلوے کا, پی آئی اے کا, غربت کا, مہنگائی کا, اور کل ہم نے 5 دھماکے کیے تھے انڈیا کے خلاف. انہوں نے اس ملک کے 5واں دھماکہ یہ کل کرنے جا رہے ہیں. بڑائی صاحب ویسے بڑی مشکل صورتحال ہے آپ کے لیے. گودل صاحب نے شیڈو بل بھی پیش کیا ہے, ایک بجٹ بھی پیش کیا, ان سے بات کرنی ہے. آپ کے لیے مشکل صورتحال ہے ویسے اس وقت اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا, جبکہ انتخابی سال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ڈیفینڈ کرنے والی بات بھی کوئی نہیں ہے. مشکل حالات ہیں, مشکل حالات میں عوام کے سامنے سارے فیکٹس اینڈ فگر پیش کیے جائیں گے اور وہ مشکل فگر ہوں گے. لیکن بات یہ ہے کہ میرے بھائی تنقید برائے تنقید کرتے ہیں, سینیٹر ہیں, میں ان کا احترام کرتا ہوں, لیکن اس بجٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ ایک ٹیکس فری بجٹ آ رہا ہے جس میں نہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. یہ ایسا جس میں ایگریکلچر کو سپورٹ کیا جائے گا. اور آپ نے دیکھا کہ ایگریکلچر میں وہ صوبوں نے لگانا ہے, وہ یہ نہیں لگاتے. لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایگریکلچر میں ملک کو خود کفیل کر دیا گیا ہے. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے, جو ان میرے بھائیوں کا بھی ہے, میرا بھی ہے, کہ جب وہ لوڈ شیڈنگ ہے, انرجی کرائسس ہے, وہ مسئلہ ہر مسئلے کی بنیادی جڑ ہے. اس کے بارے میں بڑے اقدامات ہو رہے ہیں. ابھی تک ہم جیسے چاہتے تھے کامیاب نہیں ہوئے, لیکن ایک بڑی واضح بات ہے کہ اس بجٹ میں سب سے بڑی ایلوکیشن جو ہوگی وہ انرجی کرائسس کے حوالے سے ہوگی. 4 سال میں حل نہیں آیا. میں بتا رہا ہوں 4 سال میں انرجی, آج بھی فیصل آباد میں جو ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا, لاہور میں جو ہوا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا. دیکھیں آسمان, جب بجلی نہیں ہوگی تو لوگ احتجاج کریں گے, یہ ان کا حق ہے. اس پہ کون, ہم ایسے کہہ دیں کہ کیوں کر رہے ہیں, اس میں وہ کریں گے اور ان کا حق ہے. لیکن یہ اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بجٹ آ رہا ہے کل, اس میں بجٹ کی سب سے بڑی ایلوکیشن جو ہے ہم اسی سیکٹر میں رکھ رہے ہیں تاکہ اس مصیبت سے جان چھڑائی جائے. اور ساتھ ہی ساتھ سرکاری ملازمین کو سب سے بڑا پیکیج دیا جا رہا ہے. اچھا یہ ایک نیا وعدہ آ گیا. تنخواہیں بڑھائیں گے. اچھا یہ سرکاری ملازمین نے تو اس پہ بتایا. عزت خان صاحب, ابھی میرے بھائی نے بات کی, یقیناً ان کے مذاکرات وزیر خزانہ کے ساتھ ایسے ہی ہوں گے, اور وزیر خزانہ ہمارے ساتھ بھی یہی باتیں کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ انہوں نے کی. یہ تو آپ کا عدم اعتماد ہو گیا اس کا مطلب. لیکن جب پولیٹیکل فیصلہ آئے گا تو وہ جو ہے ہم تنخواہیں جو ہے میکسیمم جو بڑھا سکتے ہیں, شاید تاریخ میں ایسے نہ بڑھائی گئی ہو, انتخابی بجٹ ہوگا نا, انتخابی بجٹ. عزت خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عزت خان ہے, سی ڈی اے مزدور یونین سے میرا تعلق ہے, اس کے مرکزی نائب صدر ہوں. میرا قائد چودھری محمد یاسین ہے, لیکن وہ ملک سے باہر ہیں. تو میرا طرف سے تمام مہمانوں کو, معزز مہمانوں کو اور تمام بیٹھی ہوئی لوگوں کو السلام علیکم. میرا آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے, پچھلے 36 سال سے بجٹ ہم نے بہت دیکھے سنے, جو ہمارا نصیب ہے ہمیں معلوم ہے. ان لوگوں سے اتنا امید تو نہیں ہے. میں یہاں پہ انیر کہہ رہا ہوں, میں کسی سے نہیں. پاکستان کے اندر ایک لیڈر آیا تھا جس کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو, اس سے پہلا تھا قائد اعظم, میں اس کو ماننے والا ہوں. تو صفدر وڑائی صاحب سے میرا درخواست ہے, اور ان سے بھی آپ مہربانی کر کے, اگر آپ سیاستدان ہیں تو ان مزدوروں کو سرکاری ملازمین کے وکیل بن کے حکومت تک ہماری بات پہنچائیں. ہم شریف اور مسکین لوگ ہیں, اگر آپ کچھ بھی نہیں دیں گے. میں خود ایک پارٹی ورکر ہوں, ایک مڈل کلاس سے میرا تعلق ہے. آپ کا جو آپ بات کریں گے, جو بھی اس کے متعلقہ کنسرن لوگ ہوں گے, میں ان تک آپ کی آواز پہنچاؤں. بہت مہربانی. میرا کہنا یہ ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں دیں گے. ہم شریف لوگ ہیں, ہم مزدور لوگ ہیں, ہم سرکاری ملازم ہیں, ہم نے پھر بھی حکومت زندہ آباد نعرہ لگانا ہے. اس لیے نہیں, مگر آپ کی توقع کیا ہے؟ نہیں, ہمارا توقع اسے میں بتا رہا ہوں. اس لیے ہم خود بھی منتخب ہو کے آتے, جب تک عوام نے آپ کو منتخب کیا, حکومت آپ کے پاس ہے. یہ لوگ بھی اتنا بڑی ذمہ نہیں ہے, ان کا بھی ذمہ داری ہے. انہوں نے
18 तरमीम, 19 तरमीम, 20 तरमीम में तो आप इकट्ठे बड़ा तितर और बटेर और न्यारी वगैरह खा लिया। क्या पाकिस्तान के इन मजदूर और सरकारी मुलाजिमीन के लिए आप एक दिन का इकट्ठा रोटी नहीं खा सकते? अच्छा चलिए, कल आपने आवाम के पास फिर भी आना है। अच्छा मैं ये